अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। होप एवरीवन इज़ फाइन, सब ठीक ठाक होंगे। चलें शुरू करते हैं। पहले दुआ पढ़ लें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सबसे पहले हमने पहली आयत अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन के बारे में समझा। अब हम दूसरी आयत अर्रहमान अर्रहीम के बारे में समझेंगे। अर्रहमान अर्रहीम के मायने हैं कि वो बहुत रहमान है और बहुत रहीम है। दोनों का मतलब एक ही है, क्योंकि दोनों का रूट वर्ड जो है वो है रा हा मीम यानी रहम। दोनों लफ्ज़ अल्फाज का जो मतलब ताल्लुक़ है वो रहम के साथ है। जब दोनों के मायने एक ही हैं कि रहम करने वाला है, तो फिर इसकी तकरार क्यों? यानी एक ही मायने वाले अल्फाज को रिपीटेडली क्यों कहा गया? दोनों को एक जगह इकट्ठा क्यों किया गया? सिर्फ एक लफ्ज़ क्यों नहीं इस्तेमाल किया? जैसे अल्लाह ताला चाहते तो खाली बिस्मिल्लाहिर्रहमान करते और रहीम नहीं करते, या बिस्मिल्लाहिर्रहीम करते, रहमान नहीं करते। तो हम ये देखेंगे कि इतना ज़ोर रहमान और रहीम, चूँकि दोनों का मतलब एक है, तो फिर दोनों को इकट्ठा एक जगह जमा करने की वजह क्या है? इसकी वजह है कि दोनों का अंदाज़, दोनों का सलीका और उनकी इंटेंसिटी जो है और डायरेक्शन जो है वो डिफरेंट है। मिजाज में फ़र्क है। अब ये बात जहन में आती है कि अगर इनका अंदाज़ और मिजाज फ़र्क है, तो फिर दोनों को एक जगह क्यों इकट्ठा किया गया? फिर क्यों अलग नहीं किया गया? तो आप इसको इस तरह समझ सकते हैं कि जैसे हमने छोटी क्लासेस में इंग्लिश में एडजेक्टिव्स के बारे में पढ़ा हुआ है, और उसके साथ साथ हमने एडजेक्टिवल फ्रेजेस भी पढ़े हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम किसी फूल के बारे में, उसके कलर के बारे में, उसकी खूबसूरती के बारे में बात करते हैं, मिसाल के तौर पे रेड रोज़ है, वो रेड कलर का होता है, तो हम खाली रेड ब्यूटीफुल रेड रोज़ भी कह सकते हैं, खाली ब्यूटीफुल रोज़ भी कह सकते हैं। अच्छा, ब्यूटीफुल रेड रोज़ भी कहते हैं, ठीक है। ब्यूटीफुल एक अलग मायने दे रहा है और रेड एक अलग मायने दे रहा है। लेकिन अगर हम रेड को मज़ीद आगे डिफ़ाइन करना चाहें, तो हम ये भी कह सकते हैं कि रेडिएंट रेड, ठीक है। रेडिएंट रेड यानी बहुत ही शानदार किस्म का चमकता हुआ लाल रंग। डल भी होता है लाल रंग, लाल रंग चमकता हुआ भी होता है। तो रेडिएंट जो है वो उसकी इंटेंसिटी को, उसकी सिफ्त, उसकी खूबी को और ज़्यादा हाईलाइट कर रहा है। इसी तरह से अर्रहमान और अर्रहीम हैं तो दोनों ही रहम की कैटेगरी के, लेकिन एक दूसरे के साथ मिलके उसकी इंटेंसिटी को, उसके अंदाज़ को, उसकी खूबी को मज़ीद हाईलाइट कर रहे हैं। अब अगर हम इसको ये देखें कि रहमान और रहीम को अलग अलग लें, तो रहमान जो है वो तफासीर में ये आया है कि रहमान अल्लाह की जो अल्लाह ताला का जो रहम है, अल्लाह ताला की रहम की जो खूबी है, उसकी एक तूफ़ानी कैफियत है। अब आप इससे इस चीज़ को जहन में लेकर आएँ कि जब तूफ़ान आता है समंदर में या तुग़यानी आती है, तो पानी जो है वो अपनी लिमिट से बाहर आ जाता है और हर जगह फैल जाता है। बिल्कुल यही कैफियत लफ्ज़ रहमान से ज़ाहिर होती है कि दुनिया में उस रहमान के रहम से तमाम लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, चाहे वो मुसलमान हैं, चाहे वो काफिर हैं, चाहे वो जानवर हैं, चाहे वो पौधे हैं। हर कोई अल्लाह ताला के रहम से फैज़याब हो रहा है। सबको रिस्क मिल रहा है, सबको ऑक्सीजन मिल रही है, सबको सूरज की रोशनी से इस्तिफ़ादा हासिल हो रहा है। ज़मीन की ग्रेविटी सबके लिए यकसां है, वो सबको दे रहा है। और रहम रहम अल्लाह की वो सिफ़त है जिसमें एक कॉन्टीन्यूटी है, एक दवाम है उसकी रहमत का, तसलसल है उसकी रहमत का। वो रहमत जो आखिरत में सिर्फ मोमिनीन के लिए ख़ास होगी। अब
اب آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ جب بچہ امتحان دیتا ہے، ٹھیک ہے، تو ایگزامینیشن ہال میں ایک بچہ بالکل فریش ہے جو کہ پہلی دفعہ اٹیمپٹ کر رہا ہے پیپر کو، اور وہ اس کو بھی وہی چیئر، وہی ٹیبل اور پین وغیرہ اس کے پاس ہیں، بلکہ پین کو تو چھوڑیں، پین تو ڈفرینٹ ہر ایک کے پاس، کسی کے پاس ڈیئر کمپنی کا ہوگا، کسی کے پاس کسی اور کمپنی کا ہوگا، لیکن ڈیسک اور چیئر اور پیپر جس پہ اس نے اٹیمپٹ کرنا ہے اپنا کوسچن پیپر، وہ جو ہے سب کا سیم ہوگا، کوئی فرق نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، چاہے وہ پہلی دفعہ اٹیمپٹ کر رہا ہے یا وہ بچہ جو وہاں سپلی دے رہا ہے، دونوں کو ایک طرح کا ملے گا سامان، تاکہ اس کو یہ نہیں ہوگا کہ جو سپلی دے رہا ہے اس کو ٹیبل چیئر نہ ملے یا پیپر نہ ملے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پھر اس کے پاس ایک ایکسکیوز ہوگا نا کہ مجھے تو فیسیلیٹیٹ کیا ہی نہیں گیا، مجھے تو چیزیں ملی ہی نہیں، تو میں پیپر کیسے سالو کروں۔ بالکل اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ سب کے لیے عام ہے، دنیا میں سب کو نواز رہا ہے، سب کو دے رہا ہے، کیونکہ دنیا دار الامتحان ہے، دار الجزا نہیں ہے، دار الامتحان ہے، یہاں ہمارا امتحان ہو رہا ہے، جبکہ آخرت میں جب پیپر ہو جائے گا اور اس وقت رزلٹ نکلے گا تو اس وقت جو ہے وہ نوازا جائے گا ہر اس شخص کو جو کہ دنیا میں کامیاب ہو گیا، دنیا کا پرچہ اس نے صحیح حل کر لیا۔ تو آخرت میں رحمت جو ہے اللہ کی وہ صرف مومنین کے لیے خاص ہوگی۔ اب اس کو بھی آپ ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ جب بچہ پاس ہو جاتا ہے تبھی وہ اگلی کلاس میں جائے گا، یہ تو نہیں ہوگا نا کہ جو فیل ہوگا اس کو بھی اتنا ہی ایوارڈ ملے، وہی کامیابی ملے جو ایک بچے کے محنت کرنے کے بعد آئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی دونوں شانیں بیک وقت جو ہے وہ موجود ہیں، یعنی دنیا میں وہ نواز رہا ہے ہر ایک کو، اور آخرت میں صرف ان کو نوازے گا جن کو اللہ تعالیٰ، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو دنیا میں مانیں گے اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت پر عمل کریں گے۔ ایک مثال اس کی ایسے بھی ہم لے سکتے ہیں کہ ماں اور باپ اللہ تعالیٰ نے بنائے، ماں کا کام ہے تربیت کرنا، ٹھیک ہے، اور ضروریات زندگی کا خیال رکھنا، جبکہ باپ کا کام ہے کفالت کرنا اور ضروریات زندگی فراہم کرنا۔ اب اگر کسی بچے کے والدین میں سے کوئی ایک موجود نہ ہو تو کیا دوسرا اپنے اور اپنے ساتھی کے کام کو احسن طریقے سے انجام دے سکتا ہے؟ نہیں، اس کے لیے ناممکن حد تک مشکل ہو جائے گا کہ وہ بچوں کے لیے اپنے بچے کے لیے دونوں کردار ادا کر سکے۔ اگر وہ باپ ہے تو وہ ماں کا کردار بخوبی نہیں ادا کر سکے گا، اور اگر ماں ہے تو وہ باپ کی کمی پوری نہیں کر سکے گی۔ لہٰذا وہ رحمان ہے، یعنی اپنی رحمت لٹا رہا ہے سب پر، اور رحیم ہے، یعنی جو اس کی رحمت کے اصل حقدار ہیں ان کو وہ اس رحمت سے ہمیشہ نوازتا رہے گا، ٹھیک ہے۔ اب آپ اس کی رحمت کا اندازہ اور حساب نہیں کر سکتے، صرف مبالغہ کر سکتے ہیں، یعنی آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس کی رحمت کتنی ہے اور اس کی لمیٹیشنز کتنی ہیں، کیونکہ اس کی ذات لا فانی ہے، اس کی صفات لا زوال ہیں، تو یہ بھی اس کی صفات میں سے ہی ہے نا، رحمان اور رحیم، تو یہ بھی لا زوال ہیں، تو آپ اس کا اندازہ بالکل بھی نہیں لگا سکتے۔ لیکن قدم قدم پر ایک ایک لمحے اگر آپ سوچیں تو آپ اس کی رحمت کو ضرور آبزرو کریں گے۔ آپ کھا رہے ہیں، آپ پی رہے ہیں، آپ کو نیند آ رہی ہے، آپ اٹھتے ہیں، جاگتے ہیں، آپ کے ہاتھ پاؤں چل رہے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، ہر چیز جو نعمت اس نے نوازی ہے، یہ جن نعمتوں سے اس نے ہمیں نوازا ہے وہ اس کی رحمت ہے۔ اچھا، اب ہے تیسری آیت ہے مالک یوم الدین۔ لفظ مالک میں آپ کو پہلے بھی ایکسپلین کر چکی ہوں کافی ڈیٹیل میں، لہٰذا ہم اس کو دوبارہ نہیں کریں گے۔ ہم یوم کو سمجھتے ہیں، یوم کیا ہے؟ اگر ہم اس کے معنی اردو میں کریں تو اس کا مطلب ہے دن، اور دن کتنا لمبا ہوتا ہے؟ 24 گھنٹے کا۔ آپ نے تھوڑا بہت ٹائم اینڈ اسپیس تو پڑھا ہی ہوگا
مجھے یقین ہے بہت ساری موویز بھی دیکھی ہوں گی اس کے حوالے سے. تو ٹائم اور اسپیس میں کیا چیز میٹر کرتی ہے؟ لینتھ آف ٹائم. جو لینتھ آف ٹائم زمین پر ہے وہ لینتھ آف ٹائم اسپیس میں نہیں ہے، ڈفرینٹ ہے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے پاس جو لینتھ آف ٹائم ہے وہ زمین اور اسپیس کے لینتھ آف ٹائم سے مختلف ہے. وہ مالک ہے یوم الدین کا. مالک یوم الدین، وہ مالک ہے یوم الدین کا. دین اصل میں بدلے کو کہتے ہیں، یعنی کہ جب قیامت قائم کی جائے گی اس کے بعد حساب کتاب جب شروع ہوگا تو وہ ہے، اس کو یوم الجزا بھی کہا جاتا ہے. یوم الدین کو یوم الجزا بھی کہا جاتا ہے. اب ہوگا کیا کہ سب سے پہلے حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو قیامت قائم ہو جائے گی، یعنی پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، روئی کے گالوں کی طرح اڑیں گے، زمین پھٹ جائے گی، اپنے سارے بوجھ باہر نکال دے گی، اور اس کے بعد انسان جو ہیں وہ کٹے ہوئے تنوں کی طرح زمین پر گرنا شروع ہو جائیں گے. پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام دوسرا سور پھونکیں گے تو اللہ کے حکم سے تمام انسان زندہ ہوں گے اور حساب کتاب کے لیے جمع کیے جائیں گے. اسکالرز بتاتے ہیں کہ مشکل ترین وقت ہوگا وہ، ہر شخص اس انتظار میں ہوگا کہ کب حساب لیا جائے گا، کب اس کے اعمال کو تولا جائے گا اور فیصلہ دیا جائے گا. اور اسکالرز یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس وقت انتظار کی کیفیت اتنی شدید، اتنی کوفت زدہ ہوگی کہ بہت سے لوگ تو یہ کہیں گے کہ یا اللہ تو ہمیں جہنم میں ڈال دے، یہ انتظار برداشت نہیں ہوتا. استغفر اللہ، استغفر اللہ. اب آپ دنیا میں اندازہ کریں، آپ کو کسی کے ساتھ کہیں جانا ہے، مثال کے طور پہ آپ کی کوئی فرینڈ آپ کو پک کرنے آ رہی ہے اور آپ تیار ہو کے بیٹھی ہیں اور اس کا ویٹ کر رہی ہیں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اگر 4 بجے کا مثال کے طور پہ ٹائم دیا ہے اور 4:30 ہو گئے ہیں، 4:45 ہو گئے ہیں، تو کس قدر شدید کوفت ہوتی ہے اس وقت. تو لینتھ آف ٹائم جو ہے وہ نیک لوگوں کے لیے دوبارہ زندہ ہونے کے بعد جو ہے وہ اور حساب کتاب شروع ہونے تک جو ہے وہ بالکل ایسے ہی ہوگا جیسے عصر سے لے کر مغرب تک کا وقت. یعنی کہ آپ نے سورہ عصر میں پڑھا بھی، اللہ تعالیٰ نے عصر کے وقت کی قسم کھائی ہے، والعصر ان الانسان، عصر کی قسم، بے شک انسان خسارے میں ہے. تو ان لوگوں کے لیے جو مومنین ہوں گے، جن کے اعمال نیک ہوں گے، ان کا یہ ٹائم پیریڈ، یہ لینتھ آف ٹائم جو ہے نا یوم الدین، یہ بالکل ایسے ہی ہوگا جیسے عصر سے لے کے مغرب تک. عصر کے بعد آپ نماز پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں، تھوڑی دیر گزرتی ہے اور مغرب کا ٹائم ہو جاتا ہے، اور خاص طور پہ سردیوں میں تو ایسے لگتا ہے کہ آپ نے سلام پھیرا اور مغرب ہو گئی. تو ان لوگوں کے لیے جن کے اعمال اچھے ہوں گے ان کے لیے تو یہ وقت بہت شارٹ پیریڈ ہوگا، لیکن ان لوگوں کے لیے جن کے اعمال میں نیکیاں کم ہوں گی یا نہ ہونے کے برابر ہوں گی، ان کے لیے یہ انتظار کا ٹائم جو ہے، یہ لینتھ آف ٹائم، یہ جو یوم الدین ہے، یہ اتنا لمبا ہوگا کہ جیسا کہ میں نے آپ کو بھی بتایا کہ وہ یہ کہیں گے کہ یا اللہ ہمیں جہنم میں ڈال دیں. اب ہم نے فیصلہ خود کرنا ہے کہ ہم یوم الدین پر کس کیٹیگری میں کھڑے ہونا چاہتے ہیں. کیا ہم بدعات میں پڑھ کے، دنیا کی لگژریز میں پڑھ کے، دنیا داری میں پڑھ کر جہنم کی لائن میں کھڑا ہونا چاہتے ہیں، یا اللہ کے فیصلوں، اللہ کی ہدایت، اللہ کی تعلیمات، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو اختیار کر کے، چاہے ہمیں تھوڑا تکلیف ہی کیوں نہ ہو، پریشانی ہی کیوں نہ ہو، لوگ ہمارا مذاق ہی کیوں نہ اڑائیں، ہم اس لائن میں کھڑے ہوں جہاں پر ہمیں عصر سے مغرب تک کا وقت ہو، ہمارا حساب کتاب ہو، اور ہم انشاءاللہ تعالی جنت میں جائیں. دنیا میں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار دے دیا ہے، کیونکہ اشرف المخلوقات بنایا، ذہن عطا کیا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عطا کی، اس نے ہمیں اختیار دیا ہے تھوڑا بہت کہ ہم اپنی مرضی سے چیزوں کو سلیکٹ کریں، کاموں کو سلیکٹ کریں، اپنی زندگی کے لائف سٹائل کو سلیکٹ کریں، لیکن بدلے کے دن یوم الدین پہ ہم اس کے عطا کردہ اختیار کو استعمال نہیں کر سکیں گے. اس وقت صرف اور صرف وہی مالک کل ہوگا، وہی مالک ہوگا، اسی کا اختیار ہوگا، اسی کی بادشاہت ہوگی،
وہ واحد القہار اس وقت پوچھے گا، یہ میں پہلے بھی بتا چکی ہوں اور بار بار بتاؤں گی، کہ وہ کہے گا کہاں ہے زمین کے بادشاہ، کہاں ہیں زمین کے ٹائرنٹس، کہاں ہیں وہ لوگ جو زمین پر اکڑ کر چلتے تھے، کون ہے اس وقت بادشاہ؟ واحد القہار، صرف اللہ تعالیٰ اس وقت بادشاہ ہوگا، اسی کا فیصلہ چلے گا۔ اس وقت ہم بول بھی نہیں سکیں گے، ہمارے اعضاء بولیں گے، ہر چیز ہمارے خلاف گواہی دے گی اور ہم کچھ نہیں کر سکیں گے۔ یہیں پہ ختم کرتے ہیں، کل انشاءاللہ تعالیٰ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بارے میں سمجھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں کھڑا کرے، ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل کرے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔